बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म में कतई तौर पर बनने नहीं दूंगा। मगर कल हमने अपने प्रोग्राम में आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि खुद नून लीग से हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया था कि उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। आज कुछ देर के बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये पूरी सियासत के हवाले से जो तस्वीर कशी है ये आप लोग के सामने रखेंगे। मगर सवाल है कि उठेगा, दोनों तरफ से ऐलान भी हो रहा है, मशवरा भी आ रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं तो फिर क्या कोई आंख का तारा है जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होगा, ये मनसब संभालेगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे इसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पे मुकीम जितने भी गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन आज बाकायदा तरीके से शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान का ये अमल दुनिया की नज़रों से अगर देखें तो उन्हें बड़ा नागवार गुजर रहा है। इसकी वजह क्या है ये भी जानेंगे। मगर गैर कानूनी तारकीन वतन पर बोलने वाली जितने भी जुबानें हैं, गाज़ा के अंदर जो नस्ल कुशी हो रही है उस पर ये तमाम जुबानें, ये तमाम आवाज़ें खामोश क्यों है, इसके ऊपर भी आज हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। और पंजाब के हवाले से बात करेंगे, माहौलियात के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में स्मॉग आफत पहुंच चुकी है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बागों का शहर कभी कहलाता था लाहौर शहर, जो कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त टॉप के ऊपर है, पहले नंबर के ऊपर है। फौरी तौर पे रोज़ाना हम बात करते हैं, रोज़ाना इसके ऊपर इक़दामात की भी बात होती है। फौरी तौर पे नाफिजुल अमल इक़दामात कौन से हैं जो कि फौरी तौर पे होने चाहिए और इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो सुबह से चल रहा है, खबरों में तज्ज़िया उसके ऊपर आ गया। अगर आप देना चाहें तो आपकी मर्जी में। अगर मेरा सवाल सियासी होगा, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन की बात इसलिए है क्योंकि दौड़ के अंदर वज़ीर आज़म की कुर्सी सबको नज़र आ रही है। हर जमात वज़ीर आज़म की कुर्सी को हासिल करना चाहती है। एक तरफ से ऐलान है, एक तरफ से मशवरा है। मैं चाह रही हूँ हम यहाँ से आगाज़ करें। जी, वो स्मॉग के मतलब हम एक इस प्रोग्राम के लेटेस्ट सेगमेंट के अंदर तफसीलन बात कर रहे हैं। वो भी उतना ही अहम इशू है और इस वक्त ज़ाहिर है हमास भी है, अफ़गानिस्तान भी है। उसके लिए ख़ास तौर पे मुशाहिद हुसैन साहब से हमने दरख्वास्त की हुई है। सो उनसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता इसके ऊपर तज़िया देने के लिए। तो मैं क्विकली आपके इस बात का जवाब दे दूँगा क्योंकि हमारे यहाँ ये दाखिली सियासत जो है और सियासत क्योंकि हर एक के सर पे सवार होती है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जो कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर जो है, तो आज सबसे अहम जो आपने इब्तिदाई में अपने पढ़ दी कि आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया कि जी मैं अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, अब मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने PDM का बना के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पे कोई अच्छे काम नहीं किए। मतलब मैंने ही बनवाया नहीं, था उसके पीछे 2-3 मैसेजेस आप इस पर से अखज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो ये जो 16 साल की हुकूमत थी जिसके अंदर वो बाकायदा उनकी शराकत रही, कैबिनेट का हिस्सा थे और पर्क्स भी करते रहे, अपने आप से उससे अलहदा कर रहे हैं कि जनाब उसका मलबा हमारे पे ना डालें। दूसरा ये वो नवाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप जो एक स्टेट्समैन बन के वापस आ गए हैं। और पहले ये बहस चल रही थी कि जी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, तो वो बिल्कुल ही बहस ही ख़त्म हो गई और ये तासुर जो बन रहा है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब अब बनाए जाएंगे तो उसको ज़ाइल भी करना चाहते हैं और वो पैगाम स्क्रिप्ट राइटर्स को भी दे रहे हैं कि जनाब हमें इतना भी आप इग्नोर ना करें और इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अगर जो हालात इस वक्त लगते हैं किस बात का इम्कान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनी और कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक पहली 3 पार्टियों में उसका एक नंबर आता है, तो वो ज़ाहिर है किंग मेकर के रोल के अंदर उनका बिल्कुल एक रोल होगा। सो ये आसिफ जरदारी से कहा है। बाकी ये और भी रुकावटें हैं, नवाज शरीफ साहब की ये रुकावटें नहीं है। वो होता ही है कि जो बेस्ट स्क्रिप्ट होते हैं ना प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं वो भी दाएं बाएं हो जाते हैं। वो भी जब फौजें मैदान में गुजर जाती हैं फिर फौज की अपनी डायनामिक्स होती है, सियासत की भी अपनी डायनामिक्स होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल 2002 में जो है पूरा उस वक्त तो मार्शल्लाह था, मुशर्रफ साहब थे, मगर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं गई और फिर पैट्रियट्स के 20 लोगों को शामिल करवा के एक बोर्ड से जमाली साहब बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट बने थे। जो उससे पीछे चले जाएँ तो जुनेजा साहब को जिस स्क्रिप्ट के मुताबिक लाया गया था वो
اس کے مطابق نہیں گئے تھے. 2008 میں جو ہے پھر کیو لیگ 5 سال حکومت کرنے کے بعد وہ الیکشن نہیں جیت سکی. تو اسکرپٹ غلط چلے جاتے ہیں, اس کے مطابق نہیں. اور نواز شریف کا یہ ذمہ باہر کی فورسز کا نہیں, یہ تو کلیئرلی ہے کہ اگر ان کو یہ وزیر اعظم کے لیے سوچا گیا یا کوشش کی گئی تو وہ بیرونی امداد کے ساتھ, بیرونی سے مراد ہے کہ آپ خود ووٹ لے کے نہیں جانے, ان کو بنوایا جائے گا. تو بنوانے والے کے دلوں کے اندر بھی جو وہ خود شک ڈالتے ہیں. ایک ان کا ماضی رہا ہے کہ ان کی ہر چیف آف آرمی کے ساتھ جو ہے ایک ایشو رہا ہے اور ان کا پھڈا رہا ہے, اور یہ ایک اور ایکسٹینشن کا کچھ 1-2 سال میں یہ دوبارہ ایشو آئے گا تو ان کے اوپر یہ بلا اعتبار کرنا. دوسرا انہوں نے پہلی تقریر میں ہی آتے ہوئے اسکرپٹ سے ہٹ کے جو ایک یہ کہہ دیا کہ مجھے ہر دفعہ وہی گھوم پھر کے کہ مجھے کیوں نکالا, اور لیس وہ کہہ دیا. تو اس کے بعد ٹلیاں کھڑک گئی ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ایک بڑے فیکٹرز ہیں کہ صرف کہنے سے نہیں بنتے, الیکشن بھی جیتنا پڑتا ہے. چلے گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اس وقت سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر بیعت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت وعلیکم عامر السلام. صاحب I'm missing you a lot. سر آپ بھی غائب تھے, میں بھی غائب تھا. اسی لیے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ جہاں غائب تھے, آپ چین کے دورے سے اور باقی ملکوں کے دورے سے آئے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو کہ اس کے متعلق بات آپ سے میں بیرونی اور خطے کی اور انٹرنیشنل خاص طور پہ جو فلسطین کی صورتحال ہے اس پہ سب سے زیادہ تو اس سے اہم ہے, اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں اس پہ کہ جو یہاں سے غیر قانونی جو مہاجرین ہیں ان کو جو نکالا, انخلا جو ان کا ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مگر کوئکلی میں تھوڑی سی, کیونکہ آپ جب بات کرتے ہیں وہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس کی باز گشت پورے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. یہ آپ کا کریڈٹ ہے, کیونکہ پہلے آپ درمیان میں تھوڑا سا پارلیمنٹ کی حد تک تو بہت اعلیٰ سپیچز کر رہے تھے مگر میڈیا کو اوائڈ کر رہے تھے. مگر آپ تھوڑا سا بھی آپ کا جو ایک جملہ بھی ہوتا ہے, میڈیا ٹاک شوز میں اوائڈ کرتا تھا. جی جی میڈیا ٹاک شوز میں, ایگزیکٹلی میڈیا ٹاک شوز میں. لیکن آپ کے ساتھ تو مزہ آتا ہے کیونکہ یو آر اے سینئر جرنلسٹ اینڈ آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں, تو آپ سے تو ایشوز کی بات ہوتی ہے. نہیں اسی لیے بالکل وہ آپ بھی کیونکہ جو بات کرتے ہیں بڑا انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں. تو کل وہ آپ نے پروگرام میں کل پرسوں جو یہ کہا کہ مشورہ جو یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ بننا چاہیے اگر ان کی حکومت بنتی ہے, تو وہ یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ یہ آپ کا مشورہ تھا, تجویز تھی, یا کوئی انفارمیشن تھا آپ کے پاس؟ نہیں, میرا مشاہدہ کہہ لیں, میرا دوستانہ مشورہ کہہ رہے ہیں. میں تو ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ماضی میں, اور آئندہ کے لیے ایسے صورتحال پیدا ہو کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں. میں نے کہا کہ پاکستان اب بڑا بدلا ہوا پاکستان ہے. پچھلے 5 سالوں میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. وہ سسٹم جسے ہم کہتے تھے پاور شیئرنگ یا ہائیبرڈ, اب یہ ہائیبرڈ پلس ہو گیا ہے. اور اس میں وہ جو میاں صاحب تو ماشاءاللہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اور انہوں نے دبنگ طریقے سے حکومت چلائی جتنی دیر بھی چلی. خیر اس کے بعد میں جو بھی انہوں نے کیا وہ کیا, لیکن ایز لانگ ہی واز دیئر ہی واز فلی ان کمانڈ ایز اے پاورفل چیف ایگزیکٹو. تو اب ذرا حالات مختلف ہو گئے ہیں. اس ہائیبرڈ پلس میں شہباز شریف صاحب تو بڑے آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی جو اس وقت موجودہ جنرل سٹاف ہے یا سینئر ملٹری ہائی کمانڈ ہے, وہ جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 1990 میں, دے ور جسٹ ینگ آفیسرز, کوئی کیپٹن تھا, کوئی میجر تھا, کوئی لیفٹنٹ کرنل تھا. تو اب میاں صاحب کو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 3 دفعہ بڑا اچھی پرائم منسٹرشپ کی ہے, ڈیلیور بھی کیا ہے کئی ایشوز پر, ڈیولپمنٹ بھی کرائی ہے, نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کروایا ہے. تو آئی وڈ ریکمینڈ ایٹ دس اسٹیج اگر وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ بہتر ہوگا, کیونکہ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک بڑا اسٹیچر ہوتا ہے, اور ہی ول بی دا پارٹی باس آلسو. تو ہی ول بی کالنگ دا شاٹس وداؤٹ ریئلی گورننگ ان نیٹی گریٹی بیٹنگ. اور ویسے بھی عامر صاحب آج کل پرائم منسٹر کا جاب بڑا کھچ کھچ ہو گئی ہے, بڑا بورنگ جاب ہو گیا. ہر روز کوئی آ جاتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ, میرا یہ کام کرے, میری سڑک بنائے, میرے فلانے کو نوکری دیں, میرے ڈیولپمنٹ فنڈز دیں. وہ اب کھچ کھچ میرے خیال میں میاں صاحب کے لیول کی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ لیٹ ادر پیپل ہینڈل دیٹ. تو میرا اس حوالے سے تھا. تو اور آلسو ان دا انٹرسٹ آف ہارمنی
جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں یا ڈیموکریٹک سٹیبلٹی ہے اس کے لیے میرے خیال میں وہ زیادہ پائیدار ہوگا اور وہ پازیٹیو ہوگا. یہ میرا پرسنل, میرا کوئی کسی سے کوئی ایکسس نہیں, کوئی بات نہیں ہوئی, میں نے اپنا آنیسٹ ویو دے دیا ہے. اور میرے خیال میں اس ایشو پر آپ نے میری رائے پوچھی تو رائے میں دینا میرا فرض ہے, جو میری ایماندارانہ رائے ہے. نہیں وہ بالکل, آپ بیسیکلی ریاستداری کا ماڈل وہ پریزیڈنٹ پہ طور پہ وہ ورچولی پرائم منسٹر تھے, مگر ذرا باہر سے بیٹھ کے کر رہے تھے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بھی آپ کے 2-3 آپ کی ٹرمز بڑی پاپولر ہوئی. ایک تو یہ ہائبریڈ پلس, یہ پورا جو سمجھتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں, تو what a beautiful term you've coined کہ ہائبریڈ پلس آ گیا ہے. تو دوسرا یہ کہ آپ کا ایک اور بڑا جملہ, ہم نے ہائبریڈ دیکھا ہے, ہم نے ٹروئکا دیکھا ہے, اب یہ سچویشن چینج ہو گئی ہے. ہائبریڈ پلس. دوسرا ایک اور آپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے, وہ بڑا ہی اچھی ایک بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مگر پرانی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی جاتی, نئی غلطیاں کرنی چاہیے. تو نئی غلطیاں کریں, نئی غلطیاں کریں, کیونکہ پرانی غلطیوں کے وہی نتائج ہوگا جو ماضی میں ہوئے. تجربہ کرنا چاہیے کم از کم نئی غلطیوں کا. اور یہ بات کہ بھی حالات اتنے زیادہ, ایبسولوٹلی حالات اتنے چیلنجنگ ہیں کہ اس کے لیے جو ہے بڑی ایک نئی سوچ چاہیے. اور نیا وہ جو پہلے تھا کہ اسحاق ڈار کو حکومت دے کے 400 دن کی چھٹیاں تھیں 3-3.5 سال کے اندر, جو ہے میاں صاحب کی جب وہ باہر کے دوروں پہ گئے اور اس میں سے کوئی نہیں, میں بار اس کی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, میں کوئکلی صرف لاسٹ یہ کروں گا, اس کے بعد میں پھر آپ سے انٹرنیشنل ایشوز پہ زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کوئکلی کہ اس وقت آپ کو جو حالات ہیں اسکرپٹ, یہ تو آپ کی تجویز ہے, یہ آپ کے مشورے ہیں, اور آپ کا ایک بطور صحافی ایک دانشور اور اب ایک سیاستدان کے طور پہ ایک بڑا دوستانہ مشورے ہیں. جی مشورے ہیں, مگر پھر بھی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کو اسکرپٹ لگتا کیا ہے, اسکرپٹ ہے کیا؟ اسکرپٹ ہے جی ہنگ پارلیمنٹ, ویک کولیشن گورنمنٹ, اینڈ نو بڈی ہیونگ اے فل میجورٹی, چاہے صوبوں میں یا مرکز میں, ایز سمپل ایز دیٹ. جمالی ماڈل. تو ہاں مطلب ہے کہ وہ کچھ, لیکن یاد رکھیں کہ اسکرپٹ پاکستان میں ہمیشہ فالو نہیں ہوتی, نارملی فیل بھی ہو جاتی ہے. میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا, آپ تو بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, میں آپ کے آنے سے پہلے ایگزیکٹلی ابتدائیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسکرپٹ جو ہیں یہ جنگوں میں اور سیاست میں اس طرح نہیں چلتے جس طرح کی وار گیمنگ کی ہوتی ہے. یہ محاذ پہ جا کے بالکل اپنی ڈائنامکس پکڑتے ہیں بالکل. وہ میں آپ کوئکلی آپ سے لے کے آؤں گا کہ یہ یہاں سے ہم جو پاکستان سے, میں آپ کو بتا دوں, عامر متین صاحب 1988 میں جب جنرل ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے یاد ہے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ بے نظیر کو ہم بلاک کر دیں گے, پیپلز پارٹی کو, وہ پاور میں نہیں آ سکتی, آئی جی آئی بنا دی ہے ہم نے, اور آئی جی آئی ول ٹیک دیم آن. تو آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے, یہ الیکشن میں جو بیلٹ باکس ہوتا ہے نا, جو بندہ سیکرٹ بیلٹ ووٹ دیتا ہے, یہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. یو کی ناٹ کنٹرول دیٹ پرسنز پاور آف بیلٹ, جو ٹھپا لگانے کی کیپیسٹی ہے, اگر صحیح ٹھپا لگا جائے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ اسکرپٹ 1970 میں بھی بنی تھی کہ وہ مسلم لیگ آئے گی, قیوم لیگ آئے گی, کنونشن لیگ آئے گی, جماعت اسلامی آئے گی, بھٹو ویک ہوگا, ادھر عوامی لیگ ویک ہوگی, اس پاکستان میں سارا چیز فیل ہوگی. تو یہ اسکرپٹ وغیرہ کے جو چیز ہے نا, یہ بڑی آسان ہوتی ہے, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا آرام سے ایک کمرے میں اسٹاف روم میں بیٹھ کے بنا لیں. اٹ ڈزنٹ ریئلی ورک آؤٹ. میں بالکل آپ سے پہلے مثال دے رہا تھا کہ 2002 میں حالانکہ مشرف کا رول تھا, ایک ڈکٹیٹوریل رول تھا, اس وقت بھی اسکرپٹ کے مطابق نہیں کیا. ایک ووٹ تھا, ایک ووٹ سے پیٹریوٹ کے 20 لوگ راتوں رات شامل کروا کے بنائی گئی تھی. اور وہ ایک ووٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ عظیم جنگ سے وہ مولانا جنگوی صاحب کو وہاں سے اٹھا کے اعظم طارق صاحب کو لایا گیا تھا, اور ان کو معافی دی گئی تھی, تو وہ کیا گیا. 2008 میں بھی اسکرپٹ نہیں چلا. تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جنیجو صاحب کا بھی اسکرپٹ کے مطابق نہیں گیا تھا, ان کو سوچ کے لایا گیا تھا کہ وہ بڑے ڈوسائل ہیں, مگر وہ اس طرح کے نہیں نکلے. اور آپ دیکھیں تو وہ سب سے دلیر اور سب سے اچھے پرائم منسٹر ہیں جن کے متعلق سب کا کنسنسس ہے. کوئکلی میں کیونکہ جا رہا تھا, مگر یہ آپ سے پرانی باتیں چھوٹتی ہیں تو لوگوں کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو. جی Can I just add, آپ نے جنیجو صاحب کی بات کی. I was sitting in the assembly جو اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں تھی 23 مارچ 1985, اور وہ جب الیکشن وغیرہ ہوئے
تو جنیجو صاحب نے پہلی سپیچ میں وہ سوٹ میں آئے, وہ شیروانی میں نہیں آئے, جنرل ضیاء الحق ساتھ تھے, اور وہ سوٹ اور ٹائی میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ مارشل لا اینڈ ڈیموکریسی کینٹ کو ایگزسٹ. پہلا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا, پالیسی اسٹیٹمنٹ. مارشل لا اور جمہوریت سائڈ بائی سائڈ نہیں چل سکتے, اکٹھے نہیں چل سکتے. اور اسی وقت انہوں نے, آپ کو یاد ہے ان کی سپیچ سینسر ہوئی پی ٹی وی میں, انہوں نے جنرل مجیب کو سیک کر دیا تھا. لاسٹ پھر میں بھی ایڈ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ ہینڈ پکڈ جو اسمبلی لائی گئی تھی, اس کا جو پہلا ایکشن تھا کہ خواجہ صفدر صاحب جو کہ ضیاء الحق کے کینڈیڈیٹ تھے اسپیکر کے, وہ ہار گئے تھے اور فخر امام صاحب جیت گئے تھے. فخر امام بالکل صحیح ہے, بالکل. اب میں کوئکلی ایبسولوٹلی کریکٹ. تو یہ اسکرپٹ جو ہے نا بڑی اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ. جی بالکل ٹھیک. میں اب کوئکلی ذرا حماس اور فلسطین پہ جانے سے پہلے میں جو افغانستان کے لوگوں کا خاص طور پہ انخلا, تو ویسے وہ تمام غیر قانونی تارکین وطن کا ہو رہا ہے, مگر کیونکہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر افغانی ہیں, تو میں اس کی دونوں طرف کی آراء موجود ہیں کہ جو لوگ اس کے حق میں ہیں. گورنمنٹ کا جو اوپینین آ رہا ہے, ابھی سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ میں مالک صاحب کے پروگرام میں تھا, اور انہوں نے بڑے اس کی ترجمانی کی کہ ہم کوئی کروئلٹی نہیں دکھانا چاہ رہے, اور یہ ریاستیں اپنے جو ہے یہ لوگ چلے جائیں اور آفیشلی واپس آ جائیں. پورا ایک پوائنٹ آف ویو, نقطہ نظر ایک ان کا بھی ہے, مگر ایک ان سے ڈفرینٹ نقطہ نظر بھی ہے کہ جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے اور افادیت کے, کہ whether it is a wise decision, آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کے سیکنڈ ویو سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں جی, 40 سال ہم نے ماڈل میزبانی کی, لارجسٹ ریفیوجی پاپولیشن فار دا لانگسٹ ڈیوریشن, 35 لاکھ لوگ ہم نے پالے. اور آپ دیکھیں ابھی فلسطین کا نکلنا غازہ سے سینائے آنا بڑا مشکل ہے, ایجپٹ اجازت نہیں دے رہا, اردن اجازت نہیں دے رہا. ہم نے لاکھوں کھلے دل سے کیے, ہم نے ماڈل میزبانی کی اور بڑی کامیابی سے کی, اور ہمیں اس کو سراہا بھی گیا. گو کہ کچھ مشکلات بھی ہیں, بٹ اوور آل فرکشن فری ریلیشن شپ تھی. پھر ایک دن آپ نے کہا راتوں رات, ایز امریکن سے نا جفی, ایک آپ نے چٹکی بجائی کہ نہیں جی ود ان 4 weeks جائیں آپ, اور بڑا ایک آربیٹری, میرا خیال ناٹ ویل تھاٹ آؤٹ, اور جس طرح, اور یہ ایک اس میں اخلاقی پہلو بھی ہے, قانونی پہلو بھی ہے. افغانستان میں ابھی بھی حالات سیٹلڈ نہیں ہیں, کئی لوگ واپس نہیں جا سکتے, ان کی جانوں کو خطرہ ہوگا. جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 250 جرنلسٹ رجسٹرڈ ہیں نیشنل پریس کلب میں افغانستان کے اس وقت, جو پاکستان میں رہتے ہیں. 250 جرنلسٹ ہیں افغانستان کے جو پاکستان میں رہتے ہیں, وہ رجسٹرڈ ہیں نیشنل پریس کلب سے. آرٹسٹ ہیں, سنگرز ہیں, ڈانسرز ہیں. آپ ان کو موت کے منہ میں تو نہ بھیجیں نا. آپ آج میری بات ہوئی تھی جلیل عباس جیلانی صاحب سے, جو فورن منسٹر ہیں, بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی. وہ پارلیمنٹ آئے تھے وائنڈنگ اپ سپیچ کے لیے غزہ کے اوپر, تو میں نے کہا یار یہ کیا کر کے رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ان کا کہ نہیں, ہمارا صرف فوکس ہے جن کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے اور انڈاکیومنٹڈ ہے, یا جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, اور ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. باقی جو ویزا پر آئے ہیں, جن کے لیجیٹیمیٹ ڈاکیومنٹیشن ہے, جن کا ادھر کاروبار وغیرہ ہے, وہ ٹھیک ہے. اور بھیجنے سے پہلے ہم ان کو ایک اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے بارڈر میں. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ورنہ ہم انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کر دیں گے اگر آپ انوالنٹری ڈیپورٹیشن کہتے ہیں اس کو, کہ زبردستی کسی کو دھکیلنا اپنے ملک سے, چاہے وہ باہر کا باشندہ ہو. تو وی ہیو ٹو ٹریڈ دس گراؤنڈ ویری کیئرفلی. اس میں مورل پہلو بھی ہے, لیگل پہلو بھی ہے. اور امر متین صاحب, ہمارا سسٹم جو ہے, وی آر اے سافٹ اسٹیٹ. ہمارے ہاں تو اور کرپشن پھیلے گی, پولیس پیسہ لے گی, فلانا لے گی کہ مجھے بچا لو, مجھے رکھ لو. ہم وہ اور حالات نہ کریٹ کریں. افغان طالبان رجیم سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں, ٹی ٹی پی ریسرجنٹ ہے, اور آپ کے ادھر حالات خراب ہیں. تو آپ کوئی نیا سچویشن نہ کریٹ کریں مفتی بانی ٹائپ کے, وہ آپ کے معاشرے کے اندر اور مسئلے پیدا ہو جائیں. لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائے. ہاں, ایک ویل تھاٹ آؤٹ فیزڈ پروگرام ہونا چاہیے, کنسلٹیشن کے ساتھ ایریا وائز کریں تو پھر بات بنتی ہے. یہ آربیٹری طریقے سے, زبردستی سے, ڈنڈے کے ذریعے سے فورسبلی کرنا, یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. مجھے بھی موقع ملا سرفراز بگٹی صاحب سے اس طرح کی جو کنسرنز ہیں اس کی بات کر کے, تو ایک کم از کم انہوں نے 2-3 شیورٹیز دی ہیں.
ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا جی یہ جو فنکار ہیں یا جس طرح یہ کیٹیگری میں جرنلسٹ آپ بتا رہے ہیں کہ جو اسائلم کے لیے یا ان کے اسپیشل کنڈیشنز ہیں ان کے لیے وی آر اوپن ٹو دیم. دوسرا ان کی توجہ دلوائی گئی جو قانونی پہلو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ عدالت میں لوگ گئے ہوئے ہیں کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے اور ہمارا جو قانون کہتا ہے کہ ان کو شہریت دی جائے, تو انہوں نے کہا کہ کل میں نے اس پہلو پہ یہ وعدہ دیا کہ اس پہ غور کر کے تو کل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس کی قانونی پہلو کیا ہے. باقی آپ کی جو بات ہے کہ جو یہ دوسری بحث ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے لاجسٹیکلی اس کو کرنا جو ہے اور اتنے کم ٹائم میں یہ اس کے بہت بڑے چیلنج ہے, بہت بڑا ہیوج ٹاسک اور بڑا مشکلات ہوں گی. اور ویسے بھی مورلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اینی باڈی بورن ان پاکستان 20-25 سال سے ادھر رہ رہے ہیں, ادھر بڑے ہوئے, ادھر پیدا ہوئے, دے شوڈ بی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز. ایسی کون سی بات ہے؟ آپ امریکہ میں جائیں, برطانیہ میں جائیں, مغرب میں جائیں, اف یو آر بورن دیئر اینڈ یو آر براٹ اپ دیئر یو آر اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری. تو یہ ہمیں تو کم سے کم مورلی کریکٹ پوزیشنز ہونی چاہیے ہماری. جی میں شاہ صاحب ابھی چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کہ پوری دنیا کا اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ میڈیا جو کہ پیلسٹائن کو پہلے اگنور کرتا تھا, مگر کیونکہ اب اسرائیل انوالوڈ ہے تو وہ فوکس کر رہا ہے. ہم اسلامک ملک ہوتے ہوئے نیوکلیئر دی اونلی نیوکلیئر کنٹری ہوتے ہوئے ہمارے اس طرح فالو نہیں کیا جا رہا. پر میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ ایک اوور آل پہلے تو ویو دیں جو فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے, کہ وہ ابھی بتائی جا رہی ہیں کہ جو اموات ہیں فلسطینیوں کی وہ 9,000 کے قریب پہنچ گئی ہیں, اور جو ہے گراؤنڈ آپریشن ایک جاری ہے, اور اسرائیل بضد ہے, اور ان کے جو مین کی سپورٹرز ہیں یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز لیڈ بائی امریکہ وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور یہ جاری ہے. ایک اوور آل ویو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی عامر متین صاحب, آپ بھی امریکہ رہے ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں بھی رہا ہوں, آپ ایز اے جرنلسٹ, میں ایز اے اسٹوڈنٹ, ہم جانتے ہیں امریکہ کو ریزنیبلی ویل. جو یہ ہو رہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں, اور آج ریزولوشن بھی میں نے ڈرافٹ کیا تھا سینٹ کا جو پاس ہو گیا, میں نے کہا ہے کہ یہ ہولوکاسٹ کے بعد جو ایک بہت بڑا ظلم تھا, crimes committed by the Christians of Europe against the Jews of Europe in Germany and Poland and Eastern Europe, جس میں اتنا قتل عام ہوا یہودیوں کا by Nazi Germany and fascism, اس کو بھی ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس طریقے سے منظم طریقے سے منصوبہ بندی کے تحت ایک قسم کی نسل کشی جو ہو رہی ہے غازہ کے اندر, اس کی مثال شاید پہلے نہیں ملتی ڈیفینس لیس لوگوں کو. اور آپ نے دیکھ لیا 8 لاکھ لوگ بے گھر, آپ نے خود بتایا 9,000 بندے شہید ہو گئے, 30% گھر تباہ ہو گئے, 35 ہاسپٹل میں سے 20 ہاسپٹل ختم ہو گئے. اور مطلب ہے کہ وہ اتنا بڑا, اور آج میں نے چیک کیا حکومت سے بھی, فورن آفس سے بھی, انہیں کہ سپلائز ریچ ہو گئی ہیں. ہم نے بھی جہاز بھیجا تھا وہ رفح کراسنگ میں, انہیں کہا کہ سپلائز جو ہیں وہ سٹوریج ایک جگہ ہے, چھوٹا سا شہر ہے عرش مصر میں, وہاں پڑی ہے, صرف 15% سپلائز گزرنے کی اجازت دی ہے اسرائیل نے, جس میں میڈیکل سپلائز بھی ہیں, جس میں کھانا پینا بھی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 15% صرف, اور ظلم کتنا ہو گیا کہ اینستھیزیا کے بغیر لوگوں کے آپریشن اور ایمپوٹیشنز ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اس کا جو بگ پکچر جو آپ نے کہا نا اوور آل سچویشن, اس میں ایک ہے کہ ریاست اسرائیل تو ہل گئی ہے, ان کا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر سے 2 ہفتے پہلے امریکن قومی سلامتی کے مشیر ہیں جیک سالیون, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ بائیڈن, انہوں نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ جو ہے پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد پیسفل ہے اور سٹیبل ہے. یعنی کہ اب معاملہ فلسطین کا ختم ہو گیا ہے اور ہم عرب ممالک کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلقات استوار کریں. بلکہ اب اس کے نتیجے میں ایک نئی ڈیوائڈ بھی آ گئی ہے, وہ یوکرین میں بھی آئی تھی, اور کہ یورپین وار ہے, ویسٹرن وار ہے, اور اس میں بھی آ گئی کہ چائنا, رشیا, اور جو پبلک اوپینین ہے, مسلم پبلک اوپینین کہہ لیں, تھرڈ ورلڈ پبلک اوپینین کہہ رہے ہیں, وہ ایک طرف ہے. اور اس میں میں داد بھی دوں گا ویسٹرن پبلک اوپینین کو بھی, جو مورل کلیئرٹی رکھتے ہیں, چاہے وہ جوئش امریکنز ہوں یا کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہوں یا ہندو یا سکھ کمیونٹی کے لوگ جو باہر رہتے ہیں ڈائسپرا میں. انہوں نے جو ڈیمونسٹریشنز کی ہیں نیو یارک میں, واشنگٹن میں, لنڈن, پیرس اور برلن میں, وہ کمال کر دیا ہے. They have done much better than what we have done in the Muslim countries. سوائے استنبول میں جو بہت بڑا اسی پہ ہی آپ پہ لانا چاہ رہا تھا کہ پبلک اوپینین تو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ اسرائیل کے اگینسٹ ہے.
مگر جو مسلم ممالک کی ریاستیں ہیں یا جو ان کی مونارکیز ہیں، گورنمنٹس ہیں، ان کا بہت ہی پیتھیٹک رہا ہے. عرب لیگ جو ہے وہ ایکویٹ کر رہی ہے، انہوں نے دونوں سائڈ کو مذمت کی ہے، OIC نہ ہونے کے برابر ہے. چلی، کولمبیا اور بولیویا نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں، مگر باتیں تو بہت زیادہ ہیں. مگر کسی اسلامی ملک نے ابھی تک اپنے سفارتی تعلقات نہ سفیر واپس بلایا ہے، نہ ہی تعلقات منقطع کیے ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالے. ایون ٹرکی، آپ اس کی تعریف کر رہے تھے، بالکل باتوں کی حد تک بہت زیادہ ہے، مگر ان کا اسرائیل کا جو تیل ہے وہ 30% جو ہے وہ پائپ لائن کے ذریعے، ٹرکی کے ذریعے جاتا ہے. انہوں نے بھی وہ پائپ لائن نہیں روکی ہے. سو باتوں کی حد تک یس، پلیز ذرا اوور آل اس پہ بتائیں. یہ بالکل صحیح کہا. لگتا ہے کہ جیسے ہم میں دم نہیں ہے. مجھے یاد تھا I was a young student کہ 73 کی وار میں بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے عرب اسرائیلی جنگ میں کہ سیرین ایئر فورس کے لیے اسرائیل کا مقابلہ کرے. 73 کی جنگ میں، 67 کی جنگ میں ایوب خان نے، اس کو ان کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے پائلٹس بھیجے جارڈن اور عراقی ایئر فورس کے لیے. تو ہمارا تو وہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے. ابھی صرف ایک مسلمان ملک ہے جس نے اپنا سفیر وڈرا کیا ہے، وہ اردن ہے. وہ آج شام کو انہوں نے کیا ہے. باقی آپ کی بالکل بات صحیح ہے. یہ تینوں جو کنٹریز ہیں، آپ نے لیٹن امریکہ کی بات کی، مزے کی بات ہے تینوں لیفٹسٹ ہیں، پروگریسو ہیں اور جاندار لیفٹ کی حکومتیں ہیں. انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا ہے جو شاید مسلم دنیا میں جو رجیمز ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان میں اس قسم کا دم نہیں. اور بلکہ میں نے پوچھا بھی کچھ لوگوں سے کہ جو میٹنگ بھی ہوئی تھی جدہ میں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا گیا کہ ہمیں ذرا، کچھ دوستوں نے کہا کہ ہاتھ ہولا رکھیں، بس جتنی مذمت کرنی ہے وہ کر لیں، زبانی جمع خرچ، لیکن اس کے آگے نہ بڑھیں. تو میرا تو خیال تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ٹرکی کو بھی ہم کہیں، ہم بھی کہیں کہ ہم کوئی ایڈ فلوٹیلا تیار کریں، بائی سی جائے اور وہ ان کو سپلائی کریں، UN سے پرمیشن لے اس کے لیے، کیونکہ اتنا جو قتل عام ہو رہا ہے. اور اس میں میڈیا کی آپ نے بات کی، میڈیا کی جوائنٹ میڈیا کوریج ہونا چاہیے، کیونکہ ویسٹرن میڈیا تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو اسرائیل کی ترجمانی کر رہا ہے. ایون الاہلی بمبنگ پر بھی انہوں نے کہا 500 بچے جو شہید ہوئے تھے وہ فلسطینیوں نے خود کیے تھے. کتنا جھوٹ بولا انہوں نے، اور اس جھوٹ میں بائیڈن بھی شامل تھا. تو میرے خیال میں اس میں الجزیرہ ہے، TRT ہے، ہمارے لوگ ہیں پاکستان میں، آپ کے اتنے جاندار چینلز ہیں پاکستان میں، العربیہ ہے، کم سے کم جوائنٹ کوریج کی انیشیٹو لیں. اور اس کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن تیار ہو انڈر اردوغان یا جوکووی جو پریزیڈنٹ ہے انڈونیشیا کا، اس میں ہم بھی شامل ہوں، جا کے لوگوں سے بات کریں، کم سے کم کوئی دم تو شو کریں نا. یہ جو بالکل ہی ہاتھ سے ملتے رہیں گے، آپ سینے چھٹتے رہیں گے، یہ بات نہیں بنے گی. مسلم کنٹریز ہیو لاٹ آف ایفلوئنس بٹ دے ہیو لٹل انفلوئنس. بڑی خوبصورت بات کی بریک کی طرف جا رہا ہے. کہتا تھا نا پریزیڈنٹ بش وار آن ٹیرر میں کہ دے شوڈ ہیو کیلشیم ان دا بیک بون، وہ نہیں ہے اس وقت. جی شاہ صاحب، یہ بالکل، یہ آپ نے جو بات کی نا، خاص طور پہ 70s کا جو حوالہ دیا کہ بھٹو صاحب کے دور میں ہم نے اپنا، وہ اسی دور میں یہ آئل امبارگو ہوا، اسی دفعہ پہلی دفعہ اسلامک دنیا نے اپنا مسل دکھایا اور ریزلٹس لیے. اس پہ آگے بات آپ سے ہسٹوریکل پرسپیکٹو لیں گے، مگر یہ سرورت مجھے کہہ رہی ہے کہ بریک اس وقت لینا ضروری ہے. پلیز اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ آپ بھی رہیے گا، ناظرین سے آپ بالکل. ناظرین کو ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب جتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ویورز ہمارے ساتھ موجود نہ رہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے بات آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل فورمز کے حوالے سے، اور جو انٹرنیشنلی سیاست ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی شاہ صاحب، میں جاتے ہوئے کہ آپ نے جو یہ اشارہ دیا کہ ماضی میں جب بھی ہم نے مسلمان ممالک نے 70s کی، وہی بڑی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ آئل امبارگو ایز اے ویپن جو یوز کیا گیا تو ریزلٹس لیے. اور یہ بھی ایک ذرا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہمیں سمجھا دیں کہ جب بھی تھوڑا سی ٹیریٹری سیڈ کی اسرائیل نے واپس کی تو وہ اسی 73 کی جنگ کے بعد جو ہے مصر کے ساتھ بھی کیمپ ڈیوڈ بھی ہوا اور وہ پیننزولا بھی واپس ہوا اور جارڈن کو بھی جو کنسیشنز ملی جن کو بھی ملی وہ جب وہ پریشر میں آئے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل انڈر پریشر ہے, ڈیفینیٹلی یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ بہت بڑا ایک ہاتھ ہوا ہے, مگر کب جا کے یہ معاملہ حل ہوگا؟ کیونکہ جس لحاظ سے لوگ شہید ہو رہے ہیں مسلمان
تمام فلسطینیز وہاں پہ. یہ تو بہت مزید آپ کہہ رہے ہیں یہ سیکنڈ ہولوکاسٹ ہے, یہ بہت زیادہ ملینز تک جا سکتی ہے بات. دیکھیں نا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے عامر صاحب کہ یہ ایک ویو بن گیا تھا کہ آپ نے بات کی کیمپ ڈیوڈ کی 79 میں ہوا, پھر اوسلو کا ہوا, سینائے کا وہ پیننسولا بھی واپس دیا گیا, جارڈن نے بھی کیا, پھر ابھی حال ہی میں 2-3 سال پہلے سو کالڈ ابراہیم اکارڈز بھی ہوئے. سب کا ویو تھا کہ جی فلسطین مسئلہ اب اس کو سائیڈ لائن کریں, اور یہ ویو ایک کچھ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کا تھا ماضی کی اسٹیبلشمنٹ میں کہ جناب چھوڑیں جی اب ریالٹی ہے, کشمیر کی بھی چھوڑیں جی, ہم بات کریں ہندوستان سے, اسرائیل سے بھی بات کریں, اس ٹائپ کی بات. یہ ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک بالکل ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ جب تک کور ایشو مسئلے حل نہیں ہوتے the problems don't go away. آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہوا ہے, 20 سال کے بعد طالبان پھر واپس آ گئے ہیں امریکہ کو ہرا کے. 2001 میں ان کو نکالا تھا پوری فوج نے, they come back. تو یہ ایشو حماس, اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس has been democratically elected. جنوری 2006 میں الیکشن ہوا غزہ میں, اس میں انٹرنیشنل آبزرورز آئے جس میں جیمی کارٹر اور ان کی فاؤنڈیشن آئی, پریزیڈنٹ جیمی کارٹر امریکہ کے, اور جیمی کارٹر نے خود کہا تھا کہ دس از دا فریسٹ الیکشن آئی ہیو وٹنسڈ ان دا مڈل ایسٹ. اس کے نتیجے میں حماس کی گورنمنٹ آئی, اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جون 2006 میں حماس کے وزیر خارجہ ہے محمود زہار, ہم نے ان کو ویلکم کیا, میں چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی کا پارلیمنٹ میں, سینٹ میں. ہم نے ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دی, about $3 million بھی اس زمانے میں, اور ان کو ہیلپ بھی کی ساری کی. تو یہ ایک نیو ریالٹیز ہیں. آپ کتنے لوگ کریں گے جو سولوشن, فائنل سولوشن کی بات کرتے ہیں؟ تو اسرائیل یہودیوں کو تو نہیں ختم کر چکا نا, اللہ کا فضل ہے کہ وہ نہیں ہوا دیٹ ایتھنک کلینزنگ جو ہٹلر چاہتا تھا. تو Israel is trying to be on the same steps, but they will also fail, کیونکہ یہ it's possible نہیں ہے اتنا. اور انہوں نے پریشر ڈالا ترکی پر اور قطر پر کہ جی حماس کی قیادت کو نکالو دوحہ سے اور استنبول سے. انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. تو اس کو حالات ایسے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور ہر جگہ انریسٹ ہے. یمن میں انریسٹ ہے, لبنان میں انریسٹ ہے, عراق سیریا میں انریسٹ ہے. تو یہ the whole thing could blow up. اور امریکہ کا فوکس تھا یوکرین یا چین کے خلاف نیائے کولڈ وار, وہ تو خود پھنس گئے ہیں, ان کا تو فوکس ہی نہیں ہے. تو یہ سچویشن بہت کمپلیکیٹ ہو گئی ہے, اور کسی ٹائم اگر کوئی اور نیا چنگاری آ گئے تو پھر نئے فورسز آ جائیں گے, اور اگر حزب اللہ بھی آ جائے اور حماس بھی ہے اور ہوتیز بھی ہیں تو یہ تو پھر کنٹرول میں نہیں رہے گا اسرائیل کے اور اسرائیل کے ساتھیوں کے. کتنے بومبنگ کریں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ امریکن نے کتنی بومبنگ کی تھی 20 سالوں میں. جی شاہ صاحب, یہ آپ نے جو حوالہ دیا کہ جو لوگ چند جو ملک جو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ لیٹن امریکن کنٹریز جو ہیں وہ تعلقات منقطع کر رہی ہیں, اور سوائے ایران کے, حزب اللہ کے, اور یہ بھی شرم کی بات ہے کہ یمن کے حوثی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور بڑی ممالک جو ہیں انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. جی انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے, مگر بڑے ممالک اپنے جو ہے, کچھ لوگ جن کے ڈائریکٹلی مفادات تو ہیں ان کی سمجھ آتی ہے, کچھ لوگوں کے اتنے مفادات بھی نہیں ہیں, وہ پتہ نہیں اپنے کنفیوژن کی وجہ سے اور پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے کھل کے بات نہیں کر پا رہے. ہمارے لیے لاسٹلی یہ جی دم نہیں ہے, دم نہیں ہے, یہ دم نہیں ہے, دم نہیں ہے. بی ویری کلیئر جی, سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. آپ بڑے ہوں, آپ کے پاس بڑا پیسہ ہو, آپ کے پاس بڑا والیٹ ہو, آپ میں اگر دم نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, نہ فوج تھی, نہ ایٹم بم تھا, نہ کوئی ISI تھی, نہ بگ منی تھا, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تھی. وہ قوت ایمانی تھی اور لیڈرشپ آف دا پولیٹیکل پارٹی تھی, اور عوام کی حمایت تھی. He took on the Congress, he took on the mullahs, he took on the British imperialists, اور پاکستان بنا دیا. تو یہ جو ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دم ہونا بہت ضروری ہے, دم ہونا بڑا. تو یہ دم جو ہے شاہ صاحب ہمارے لیے جو کشمیر ایشو ہے, یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے, کچھ لوگوں کے لیے سبق بھی ہے کہ سمجھا جا رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز پہ 2 بڑے سب سے ایشوز جو رہے ہیں پچھلے 78 سال سے, وہ کشمیر اور فلسطین ہے. اگر فلسطین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھنک کلینزنگ کے ذریعے یہ مسئلے نہیں ریزالو ہوتے, تو یہ ان کے لیے بھی کوئی میسج ہے. جی بالکل بالکل وہی میسج ہے کہ کشمیر ایشو کو بھی آپ کلوجر نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے پچھلے دور میں اس کی کوشش ہوئی تھی, کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم بات کرتے ہیں, چھوڑو جی اور سیٹل کرو, اسٹیٹس کو کرو. اٹ از ناٹ پاسبل. اور یہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو, اس کی جو مزاحمت ہے وہ خود کر رہے ہیں لوگ, آکیوپیشن کے خلاف, ظلم کے خلاف, ریپریشن کے خلاف. تو آپ اس سے سوئچ آن سوئچ آف نہیں کر سکتے باہر سے بیٹھ کے.
تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بھی. ڈونٹ ہیو اے ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ. اور آپ ہاں دانش مندی اور دلیری سے آپ فیصلے کریں اور اپنے مفاد بھی دیکھیں، لیکن ساتھ ہمت بھی شو کریں. اب بھٹو نے شو کر دی تھی اس زمانے میں، ایوب خان نے شو کر دی تھی، اور میاں صاحب نے آپ کو یاد ہے 1992 میں بوسنیا کے ریفیوجیز لیے تھے. آپ کو یاد ہے بوسنیا میں جب ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی 5000 ریفیوجیز بوسنیا کے ہزارہ میں آئے تھے. حالانکہ ہمارے کوئی انٹرسٹ نہیں تھے بوسنیا میں، نہ پیسہ تھا، نہ اوورسیز پاکستانی تھے، نہ ہمارے کوئی تعلقات تھے، لیکن ایک اسلامک سولیڈیرٹی اور ایک یکجہتی تھی، انسانیت کا تقاضا تھا. تو ہمارا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے عامر صاحب. لیکن اس دفعہ آ کے مایوسی یا خوف یا بس وہ بیگ ہے نا جیسے، ہاں آپ نے جو سم اپ کر دیا نا کہ دم کی بات، دم ہونا چاہیے، اسپرٹ پہلے آتی ہے تو بعد میں چیزیں دیکھی جاتی. دم بڑا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک سو مچ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کی قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. ابھی ہم ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسی خوفناک چیزیں ماحول کے حوالے سے رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر 22,000 جانیں ہیں جو ہر سال جاں بحق ہوتی ہیں فضائی آلودگی کی وجہ سے. 4 کروڑ سے زائد ایسے لوگ ہیں جو ہر سال سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ماحول جتنا ہمارا آلودہ ہو چکا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ پنجاب کے اندر اسموگ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے. حالات اس نہج پہ پہنچے کیا ہیں؟ فوری طور پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، کل بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسموگ کے حوالے سے بات کی. اپنی گفتگو میں آج ہم شامل کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ماحولیات اور موسمیاتی ماہر ہیں داور بٹ صاحب. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. لیکن عامر صاحب آپ سے میں آغاز کروں گی، ان کی طرف تو جائیں گے. کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج تو پنجاب میں باقاعدہ ایمرجنسی کا نفاذ انہوں نے کر دیا ہے، اور جو عالمی بینک کی رپورٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جس جگہ جانور زندہ نہیں رہ سکتے وہاں پر انسان، کروڑوں کی تعداد میں انسان جو ہے وہ بس رہے ہیں لاہور. جی یہ ہم یہ تو کریڈٹ نہیں لینا چاہیں گے کہ جناب ہم نے کل بڑی دہائی مچائی کہ خدا کے لیے کہ 1.25 کروڑ شہر کا شہر ہے، اور اب پنجاب جو ہے وہ تقریباً 13 کروڑ پہ جا چکا ہوا ہے ایک صوبہ. اور عدالت کے کہنے پہ، ہمارے یا کسی کے کہنے پہ نہیں، بچوں کے مرنے پہ، بوڑھے بچوں کے بیمار ہونے پہ نہیں، عدالت کے کہنے کے اوپر یہ ایمرجنسی لگائی گئی لاہور میں. اور اس کے بعد شکر ہے این ڈی ایم اے کو بھی احساس ہوا، تو پنجاب کے اندر بھی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، کیونکہ لاہور کا جو انڈیکس بتا رہے ہیں وہ 440 کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے. اور یاد رہے کہ 300 کے بعد وہ ایکسٹریملی ڈینجرس ہوتا ہے. اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عدالت نے یہ پوچھا، تو میں تھوڑا سا داور بٹ صاحب سے جانے سے پہلے ذرا نقشہ کھینچ دوں کہ صورتحال ہماری انتظامیہ کی، جو کہ پولیٹیکل انتظامیہ تو ہے ہی ہے، مگر جو ایڈمنسٹریشن ہے، کہ انہوں نے جج صاحب کا مجھے مکالمہ ہوا، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے لاہور کے آپ مالک ہیں، کمشنر صاحب سے پوچھا تو یہ آپ لاہور، شاید نام ان کا علی رندھاوا ہے، کہ یہ کیا شہر کی حالت کر دی. ان کا جی پانی کا چھڑکاؤ ہم نے کر رہے ہیں. یہ سلوشن انہوں نے بتایا کہ ہم پانی کے چھڑکاؤ سے اس مسئلے کا حل رہے ہیں. تو جج صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، اور یہ جو پھر ظاہر آرڈر کیے کہ کالا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو سیل کر کے اب دوبارہ ڈی سیل نہ کیا کریں. لوگ پیسے دیتے ہیں، جو سیل بھی ہوتی ہیں وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں. اور سکولز اور کالجز کے بچوں کا وہ بتایا کہ جناب وہ اگر اطلاع دیں تو کریں. تو یہ ایکشنز کیے گئے ہیں، مگر ابھی بھی میں چاہوں گا داور آپ کیونکہ اس کو بہت قریب جو ہے غور سے دیکھتے ہیں، تو یہ جو ابھی ریسنٹلی اربن ڈیولپمنٹ والوں کا جو ایک سروے اپنا آیا تھا گورنمنٹ کا کہ جی 83% جو ہے وہ جو اسموگ ہے لاہور کے اندر اور پنجاب کے خاص طور پہ بارڈرنگ ایریاز میں پرٹیکولرلی، وہ 83% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے. اور کل ہمارے یہاں یہ بحث ہو رہی تھی کہ ٹرانسپورٹ سب سے بڑا ریزن ہے، تو پھر وہ اس کے لیے امریکہ میں جس طرح امیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ گاڑی سڑک پہ آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کی امیشن نہ چیک کیا جائے.
تو یہ جو لارجر پالیسیز ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پبلک، وہ کل ہمارے دوست جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی پبلک ٹرانسپورٹ دنیا بھر میں رجحان ہے، ہماری طرف الٹا ٹرینڈ ہے. اور یہ صرف لاسٹ ہی میں خبر دے دوں ناظرین کو کہ جو رہی کچی لاہور کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ تھی، میٹرو بس اور اورنج لائن، اس کے 2500 ملازمین جو ہیں ان کو 3 مہینے تنخواہ نہیں دی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھی جو ہے نا ہڑتال پہ جا رہے ہیں. تو داور آپ بتائیے پہلے تو کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو ایکشن کیا جا رہا ہے کہ جی دکانیں بند کر دینے سے، چھڑکاؤ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیا ہوگا حل؟ جی بہت بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے اچھا کیا ہے، یہ رپورٹ کا آپ نے پہلے ہی ریفرنس دے دیا، کیونکہ یہ سچویشن جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے 7-8 سال سے آپ کو نظر آتا ہے بڑھ رہی تھی. صرف کووڈ کا سال تھا کہ ہمارا پورا ملک شٹ ڈاؤن تھا تو پولوشن لیول بھی گر گیا. تو اسی طرح اس سال تھوڑا سا یہ آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا چلوں کہ اس سال سے شروع میں کیونکہ انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی تو جنوری سے لے کے ستمبر اکتوبر کے پیریڈ تک ہماری جو کنزمپشن ہوتی ہے فاسل فیول کی وہ پورے ملک میں 20% کم تھی. تو اسی طرح 20% پولوشن کا بھی حصہ تھوڑا گر گیا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے ڈپارٹمنٹس نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے اسموگ کے خلاف بہت اچھا کام کیا اور وہ ہم سکسیسفل ہو گئے. لیکن جیسے ہی وہ سیزن واپس آیا، سیزن کا مطلب مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو وہ ٹیمپریچر انورژن لیئر ہے جو پولوشن کو ٹریپ کرتی ہے. میں ذرا سیزن یہ بتا کے دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ اکتوبر کے اینڈ میں شروع ہو جاتا ہے، نومبر، یہ 7 سال سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ ایک سالانہ ریچول ہو گیا، ہر سال یہ ہوتا ہے اور ہر سال ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دوبارہ اگلے سال یہ نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی سو اس کے اندر یہی تھا کہ ہمیں وہ ذرا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جیت کا اعلان جلدی کر دیا ہے. اب ہمارے ہاں لگاتار یہ صرف لاہور کی اسٹڈی، ایک سٹی کی اسٹڈی نہیں ہے، پنجاب لیول کی اسٹڈی ہو چکی ہے، پشاور کے پی میں اسٹڈی ہو چکی ہے، کراچی میں ہو چکی ہے کہ ٹرانسپورٹ کے اندر جو فیول کوالٹی ہے وہ بہت لو، بہت ہائی سلفر ہے. ایک تو وہ بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، پورے سال ہی یہ پورے ملک کا ایشو بن چکا ہے. لاہور اس لیے یہ ٹاپ لیول پہ آ جاتا ہے بار بار کیونکہ لاہور کی آبادی بہت زیادہ ہے اور یہاں کا موسم کچھ ایسا ہے جو پولوشن کو ٹریپ کر لیتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سردی کے موسم میں آلریڈی 100-200 AQI ہوتا ہے. وہ جب پرالی جلنے کا وقت آتا ہے جسے ہم کراپ برننگ، اسٹبل برننگ کہتے ہیں، وہ اس میں 100-150 AQI اور ایڈ کر دیتا ہے. یہ بالکل سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی زیادہ ہے لیکن اس کا حصہ آ جاتا ہے. اور یہی جو آپ نے رپورٹ دی، اسی طرح کی رپورٹوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوکل پولوشن کا کنٹریبیوشن ہے وہ اپ ٹو 70% ہے، اور پھر ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف سے کراس بارڈر پولوشن بھی آتی ہے، تو اراؤنڈ اس کا 30% کنٹریبیوشن ضرور ہے. لیکن میجر کنٹریبیوشن ہمارے شہروں میں لو کوالٹی فیول کا ہے اور اس کی ریگولیشن نہیں کر رہے، جس طرح آپ نے ایمیشن ٹیسٹنگ کا بتایا. اسی طرح باقی دنیا میں پبلک ٹرانسپورٹ کا لوگوں پہ اور ایون سسٹم لے کر آیا جاتا ہے، گاڑیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو پولوشن سیزن ہے اس کے دوران. سو اس طرح کی ہمیں پالیسیز لانی پڑیں گی اور تبھی ہم اس میں کوئی دعوت پالیسیز کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بالکل سمجھ آتا ہے کہ لانگ ٹرم مڈ ٹرم کے اندر ہمیں اپنی آٹو پالیسی ریوائز کرنی پڑے گی، الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن کرنا پڑے گا، فیول کی تبدیلی، گرین فیول لانا پڑے گا، ایمیشنز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پر یہ فی الحال تو اس سال جو ہے یہ 700 بتایا کہ لوگ آلریڈی اس سے مر چکے ہوئے ہیں. تو ابھی فوری طور پہ ہمیں جو گورنمنٹ نے تجویز دی ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ کو 3-4 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ پالیسیز کا بات کر رہے تھے، لیکن پنجاب اور نیشنل لیول پہ دونوں ایک کلین ایئر پالیسی آ چکی ہوئی ہے. جو بھی پچھلی فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے پاس کی کلین ایئر پالیسی، اور اسی طرح پنجاب نے اپریل میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پنجاب کے لیول پہ کلین ایئر پالیسی کام کی، پروڈیوس کی اور اسے ساتھ ہی اپروو کر دیا کیبنٹ. اب اس کے اندر ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں اگر EPD کی ویب سائٹ پہ جائیں اس میں جو AQI ہے وہ 300 سے اوپر جا رہا ہے. 3 مانیٹر آن چل رہے ہیں، ایک ٹاؤن ہال میں ہے، ایک پنجاب یونیورسٹی میں ہے اور ایک EPA کی موبائل وین ہے، اور ان کا 300 چل رہا ہے. اور اب ان کی پالیسی میں جائیں تو وہ کہتا ہے کہ 48 آورس کے لیے اگر 300+ رہے گا تو آپ کو ایک وارننگ لیول پوری ایک ڈویژن میں لگانا پڑے گا. ہمیں اس لیول پہ کوئی کام نہیں. ابھی ان کی پالیسی ہے وچ از ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ ان دا سٹی رائٹ ناؤ. سو اس طرح کے اقدامات جو پالیسی میں بن چکے ہیں، ریکمنڈیشن ہو چکی ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے ڈاکیومنٹ لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. مختلف ڈپارٹمنٹ انوالو ہو گئے ہیں، کمشنر آفس ہے، EPD آفس ہے، PDM میں آج انوالو ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ بہت ایک قسم کی کوآرڈینیشن مسنگ ہے، اور جو ایکچوئل امپلیمنٹ کرنی ہے آلریڈی ڈیسائیڈ پالیسی وہ سکسیسفلی نہیں ہو پا رہی.
یہ کوئکلی کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پالیسی تو ساری ابھی بن گئی بھی ہے, پیپرز بھی آ گئے ہوئے ہیں, اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا یہ بچے مرتے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جب تک دنیا بھر میں جب اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کے اوپر یا انتظامیہ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, پبلک اویئرنیس ہوتی ہے, پبلک کھڑی ہوتی ہے. یہاں لاہور میں کل یہ سوشل میڈیا پہ سر پیٹ رہا تھا, میرا تعلق بھی, میں بچپن میں لاہور میں ہی پیدا ہوا تھا, یہ سرود بھی وہیں پیدا ہوئی تھی, تو یہ بالکل شہریوں کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. جب کچھ لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں, لوگ وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا, وہ جب دھندلا سا موسم ہوتا ہے کہتے ہیں جی موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے. جب شہریوں کو اور سٹیزنز کو خیال نہیں ہے تو پھر انتظامیہ گورنمنٹ کو کیا پرواہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہماری پبلک کیا کر سکتی ہے اور کیا کرنا چاہیے. اب اس میں میرے نظریے میں دو طریقے اس میں پاسبل ہیں. ایک, آپ کو اگر آپ کی عوام بہت ہی لٹریٹ ہو, اسے نظر آتا ہے کہ ان کی پولوشن کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لٹریسی ایسی نہیں ہے جہاں پہ ریگولیشن کا آنا ضروری ہے. جو چائنا, انڈیا, انڈونیشیا, برازیل جیسے ملکوں میں یہی ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو نظر آتا ہے کہ ہماری عوام اتنی ویل اویئر نہیں ہے, ہمیں ریگولیشن لانی پڑے گی, اور پھر وہ امپوز کرتے ہیں. چائنا کا اپنا پولوشن کنٹرول بیورو ہے. اسی طرح انڈیا میں دیکھیں تو پنجاب کے لیول پہ ایک سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ ہے, پھر دہلی میں سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ ہے. تو انہوں نے سارے فنکشنز اکٹھے کر لیے جو ریلیونٹ فنکشنز ہیں, اور پھر اس وجہ سے کوآرڈینیشن بہتر ہو گئی, اور پھر وہ امپوز کر دیتے ہیں کہ ہم فائنز بھی امپوز کریں گے, ہم آڈ ایون سسٹم بھی امپوز کریں گے, اور پھر اسے ہم امپوز جب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے وائلیشن ہوگی. داور آپ نے بتایا کہ باہر جہاں یہ بہتری ہوئی ہے وہاں یہ پولوشن کنٹرول بورڈز ہیں جو اس کے ذریعے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ایک ای پی اے ادارہ ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے, وہ دنیا بھر میں بڑی طاقتور ہے. امریکہ میں اس کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. یہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک اٹانومس باڈی ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو, وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے. ان کی کوئی جرت نہیں ہے, ایک فیکٹری وہ بغیر کسی انوائرمنٹل اس کے وہ دیتے ہیں, وہ کہہ رہے جناب یہ پاس کریں. اب یہ لاہور میں ایک انڈسٹریل ڈسٹرکٹ, سینٹرل ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں, این اسی سیکٹر میں ہے جہاں پولوشن ریٹ آلریڈی پولوشن کا پورے لاہور میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ کوئی ایک کانٹرڈکشن نہیں نظر آتی آپ کو؟ جی عامر صاحب, آپ نے جو یہ ہمارا وہاں پہ تھوڑا سا زوننگ کا ایشو بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم لوگ سٹی کی جو زوننگ ہونی چاہیے اس لیول پہ, اس پہ وہ اسمارٹلی تھنک نہیں ہوا. اب ہم سٹی کے درمیان بھی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا بہت بڑا, اور سٹی کے چاروں کونوں میں بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں. انڈر پاس بن رہا ہے, کوئی ایکسپینشن ہو رہی ہے ایکسپریس وے کی, وہ بھی اس پولوشن سیزن میں اس میں ایڈ کرتی ہے. تو بجائے کہ آپ یہ پروجیکٹ گرمیوں میں ختم کر دیں اور اس سیزن میں نہ شروع کریں, کوئی زوننگ اور پلاننگ ان سب ڈپارٹمنٹ, اب اس کا اور سی بات ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ای پی اے سے, صرف وہ ای آئی اے اپروول لے کر آتے ہیں. ایل ڈی اے نے پروجیکٹ کے شروع کر دیا ہے اور ای آئی اے نے گو ہیڈ دے دیا ہے. اب ای پی ڈی کو یہ نہیں پتا کہ پروجیکٹ کتنا اثر دوران چلتا رہے. سو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ کون کس سیزن میں آپریٹ کر سکتا ہے. بڑی ایکچولی میں اسے بہت آنیسٹلی کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے جنگ ٹریٹ کرنا ہے, آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہے کہ اسٹریٹجی ہمارے اس پوائنٹ پہ ہم نے یہ قدم لینا ہے, اس پوائنٹ پہ ہم نے یہ قدم لینا ہے. اور جب بہت ایکسٹریم پیک آتی ہے تب آف کورس آپ کو سٹی کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یہ آنیسٹلی ہم اور کوئی طریقہ بچتا نہیں ہے. عوام کی ہیلتھ از نمبر 1 پرائیورٹی. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے شہر کے اندر عوام کی بہبود رکھنی ہے یا ہم نے گاڑیوں اور انڈسٹری کا دیکھنا ہے. کہ اب یہ جو گورنمنٹ آتی ہے, جو گورنمنٹ پچھلی ہے, یہ آئی تھنک کہ ان کا ایک قسم کا رپورٹ کارڈ ہے ان کی پرفارمنس کا, کہ جو ہماری 2008 سے لے کے 2022-23 تک حکومتیں رہی ہیں ان کے لیے یہ ایک رپورٹ کارڈ ہے جس میں ان کا گریڈ ایف آیا. بات یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا تو بڑا آسان ہے, سب کو ہی مور اور لیس جو بڑے یہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں پتہ سب کو بات ہے, مگر یہاں پہ ایک ہے کرنے کی, ایک ہے نیت کا ہونا, ایک پبلک کا خود پریشر ڈالنا اپنے بچوں کے لیے, یہ شور مچانا اور مجبور کرنا سیاسی پارٹیوں کو اور انتظامیہ کو کہ جناب وہ ان کا اس کا خیال کریں. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں کئی دفعہ زبردستی کروانا پڑتا ہے, جان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں, اور خاص طور پہ ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو زبردستی کروانا پڑتا ہے. بہت سارے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اس میں اسکول یا کوئی دیگر ادارے جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے ہوتے, ان کا یہی آرگومنٹ ہوتا ہے باقی 10 سارے آپ کے بچے کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہ پرابلمس بھی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں.
نے ہمارے ابھی سامنے. کہا کہ زبردستی شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے اور زبردستی کروانا چاہیے، جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز بالکل، نہیں. بہت شکریہ. مگر جاتے جاتے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور جملہ رکھ دوں گی کہ عالمی بینک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ پچھلے سال میں صرف 17 دن ایسے تھے لاہور شہر کے اندر کہ جو نقصان دہ شرح سے کم تھے. 214 دن ایسے تھے جو مہلک ترین تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.